वाली सब बहनों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और सुलूक किताब आप सुन रहे हैं। आज हम इसके अगले चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि उस खातून के साथ माँ जी क्या बातें कर रही हैं, जिनके बारे में हमने पिछले मज़मून में पढ़ा था। वो रोती तड़पती खूबरू खातून जो थी, अपने सारे दुख माँ जी को सुनाने के बाद अब यकीनन मुंतज़िर होंगी माँ जी की तसल्ली की, माँ जी के अगले गाइडेंस की, उनके जवाबात की। तो आए देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है। उन्वान इश्क में दुई। वो यकीनन अब बोल बोल कर थक गई थी। अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां इन्होंने माँ जी के शफकत भरे दामन में डाल दी थी। अब दिखने में वो हल्की फुल्की बहार की किसी खुशगवार शाम की तरह भली मालूम हो रही थी। इतनी खूबसूरत खातून को मैंने इतना दुखी, इतना लहू लहान, इतना शिकस्ता इससे पहले कभी नहीं देखा था। भाभी, अल्लाह तो बहुत करीम है, वो तो समीउ अलीम है। फिर मेरी दुआएं अल्लाह क्यों नहीं सुनता? मैं थक गई हूँ दुआएं मांग मांग कर, लेकिन इसमें जर्रा बराबर बेहतरी नहीं आई, बल्कि उल्टा पहले से भी ज्यादा अजियत देता है मुझको। भाभी, आप शायद समझ नहीं सकती, औलाद की तरफ से मिलने वाली अजियत का बड़ा शदीद दर्द होता है। बताएं ना भाभी, क्या ये गलत है? अब वो थोड़ी झंझनाहट का शिकार लग रही थी। जितनी दुआएं, जितने वज़ाइफ मैं कर सकती थी मैंने किए, सिर्फ और सिर्फ इसको सुधारने के लिए। मैंने हरमैन शरीफैन में हाजिरी दी, हाजत के नवाफिल पढ़े, बुजुर्गों से दुआएं करवाई, सदका खैरात किए। बैतुल्लाह शरीफ की दीवार से लिपट लिपट कर मैं रोई हूँ माँ जी। रियाजुल जन्ना का कोई सतून नहीं छोड़ा जहाँ सजदे में जाके इसके लिए दुआएं ना की हों। गर्ज जो जो मैं कर सकती थी मेरे इख्तियार में था, मैंने अपनी मुराद बराने के लिए किया, लेकिन नतीजा सिफर। सिफर भी नहीं भाभी, बल्कि यूं कहें मर्ज बढ़ता गया जो जो दुआ की। मेरे साथ तो ये मामला है कि अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि मैं मायूस हो चुकी हूँ, वो कभी नहीं सुधरेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं। मेरी बेकरारी जब हद से बढ़ी तो मैंने अपने रब से दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह जी, अगर मेरा बेटा नहीं सुधरना, ऐ मेरे मालिक, अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं है तो फिर मुझे इससे बेनियाज कर दे। फिर खुदा ने मेरी ये दुआ सुन ली। अब मैं किसी हद तक अपने बेटे से बेनियाज हो चुकी हूँ। वो मेरी इकलौती औलाद है माँ जी, मन्नतों मुरादों की औलाद। मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। इससे जिस हद तक दूर हो सकती थी मैंने दूरी इख्तियार कर ली। इसकी हर बुराई से चश्म पोशी इख्तियार की है मैंने। इससे मुताल्लिक आने वाले हर ख्याल को मैं झटक देती हूँ। अपने आप को अल्लाह की याद में, इसके कामों में मैंने मजीद गुम कर लिया है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मुझे सुकून नहीं है। मेरी बेकरारी हर लम्हे बढ़ती जा रही है। यूं लगता है जैसे मेरे दिल में, मेरे जिगर में, बल्कि यूं कहो कि मेरे पूरे वजूद में कोई चाकू से कट लगा रहा है, जिसमें से हर वक्त खून रिसता रहता है। और जो ही मेरी औलाद, मेरा दिल, मेरा नूरे चश्म मेरे सामने आता है, रिसते हुए जख्मों पर कोई नमक की चुटकी भर के फेंक देता है। इस जलन को शायद कोई भी महसूस ना कर सके। इस बेबसी की जंग में, इस करब में मैं और मेरे दुखों में हर रोज इजाफा हो रहा है, कमी नहीं। अब मैं बेबस हो गई हूँ। भाभी, मैं जिंदा हूँ, दुनिया की हर नेमत मेरे पास है,
رب کی عبادت بھی کرتی ہوں، رب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے دین سے میری محبت آپ جانتی ہیں۔ میں نے ساری زندگی اسی محبت میں گزاری، اسی رستے پہ چلی ہوں، نہ صرف خود چلی ہوں بلکہ اس دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیے رکھا۔ ساری جوانی اللہ کی محبت میں گزاری ہے میں نے بھابھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کی ہے اس رب کی، جتنا قرآن پڑھ سکتی تھی پڑھا ہے، لوگوں کو بھی پڑھایا ہے۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا بھابھی، پھر میرا ہی وجود، میرے ہی جگر کا ٹکڑا میرے لیے ناسور کیوں بن گیا؟ اب میری ہمت دم توڑ گئی ہے، یہ ایسا دکھ ہے، ایسا زخم ہے جو میں کسی کو بھی نہیں دکھا سکتی، اور نہ ہی میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ میں لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی، انہیں مشورے دیتی تھی، انہیں ہمت، حوصلے اور صبر کا درس دیتی تھی۔ آج میں ہی خالی ہاتھ، تہی دامن، ایک ہارے ہوئے، شکست خوردہ حکمران کی طرح اپنے مد مقابل کے سامنے بے بس کھڑی ہوں، جس کی بہادری، عقل مندی اور بہترین حکمرانی کے چرچے ہر طرف ہوں، جنگی امور کا بھی ماہر ہو، لیکن وہ اپنی ہی اولاد کے چلائے ہوئے تیر سے گھائل ہو کر شکست کھا جائے۔ ہر آنے والا دن میری حالت میں ابتری پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایسا دکھ ہے جو میں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس دکھ کی کیفیت کو شاید اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ پاتی، لیکن کیا کروں بھابھی، میری بس ہو گئی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ کس جرم کی سزا ملی ہے مجھے۔ رزق حرام کا ایک نوالا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے منہ میں نہیں ڈالا، ہمیشہ پاکیزہ ہاتھوں کا، حلال کمائی کا کھانا کھلایا ہے۔ کیا کوئی اپنے پیار کرنے والوں کو یوں بھی آزماتا ہے بھابھی؟ میں نے تو ساری زندگی اپنی محبت، اپنا پیار، اپنے دل کی ہر چاہت صرف اللہ کے لیے وقف رکھی، بڑے پیار اور خلوص سے اس قادر مطلق کی عبادت کی ہے میں نے، ساری جوانی گزار دی، اس کے دین کے کام بھاگ بھاگ کر کیے، پھر مجھے ہی اتنے سخت طریقے سے کیوں آزمایا گیا؟ بلکہ ہر آنے والا دن میری اذیت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت کی آواز آنسوؤں میں رند گئی۔ ماں جی نے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے اور قریب پڑا پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ سمیرہ، جو ان خاتون کا نام تھا، میری بات دھیان سے سنو میری بہن۔ چند لمحے بعد کمرے میں پھیلی ہوئی بوجھل خاموشی کو ماں جی کی ٹھہری ٹھہری آواز نے توڑا۔ جب حالات آپ کے موافق ہوں، مال و دولت، صحت، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں، تو رب کی عبادت کرنا بڑی بات ہے، لیکن مشکل نہیں، آسان ہے۔ جبکہ اللہ کو پانا، اس کا وہ قرب جس کی ایک عشق کرنے والا تمنا کرتا ہے، اس قرب کو پانا ممکن نہیں۔ جب کوئی اس راہ کا متلاشی کسی صوفی کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے مختلف طریقوں سے زیر تربیت رکھتے ہیں، اس کے من کو ہر محبت سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ وہ انتہائی گہرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ جب کوئی فاتح بادشاہ اپنی فتح کی ہوئی سلطنت میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے حکمران کے محل پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ محل کی تمام انتظامیہ بادشاہ کی وفادار ہوتی ہے، اگر وہ کہیں اپنی وفاداری اور اطاعت میں شک دیکھتا ہے یا دوئی دیکھتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اسے تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح
جب کوئی اللہ کی وفاداری کے دعوے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرما سمجھتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہونے کا اعلان جب کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے وجود میں کہیں بھی غیر اللہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ محبت میں دوئی کا تصور قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا۔ مرد یہ تمام راستے مرشد کے زیر تربیت رہ کر طے کرتا ہے، اس کے برعکس عورت نے یہ ساری منازل اپنی ہی سلطنت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے طے کرنی ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر ان قریبی رشتوں سے آزمائی جاتی ہے، کبھی یہ آزمائش شوہر کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی اس کے اپنے وجود کا ٹکڑا، اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے سمیرہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ماں جی نے اپنا جملہ نرمی سے مکمل کیا، پھر اس خاتون کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ مالک ہے جسے چاہے آزما لے۔ بھابھی میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، یا میں کسی کی نظر میں آ گئی ہوں جو مجھ سے اولاد کی خوشیاں ہی چھین لی گئیں۔ اس خاتون کا لہجہ اب قدرے کھردرا ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو تم اپنے رب سے محبت کی دعوے دار ہو، سارا دن اس کے دین کی خدمت کے لیے بھاگی بھاگی پھرتی ہو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، لیکن خوشیاں ان کے علاوہ اور کہیں ڈھونڈتی ہو۔ سمیرہ، عشق کے معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ عشق میں زبان کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ عشق میں آپ کا پورا وجود خود ہی اظہار ہوتا ہے۔ عاشق اپنے عشق کو کسی کا یقین دلاتا ہے اور نہ ہی عشق کا دعویٰ اس کے لیے جائز ہے۔ جب آپ کی اپنی ہستی ہی مٹ جائے، وجود ہی نہ رہے، تو پھر خوشی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو خوشی معشوق کی ہوتی ہے۔ ماں جی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اس خاتون کی روئی روئی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا یہ عشق میں دوئی نہیں ہے؟ اور عشق میں دوئی کا انجام کیا ہے؟ عشق کا دعویٰ کرنے والا جب اپنے رب سے اپنے عشق میں یکتا نہیں ہوتا تو معلوم ہے انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ماں جی مجھے بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح شفیق اور مسکراتے ہوئے چہرے پر آج میں ایک بالکل نیا رنگ دیکھ رہی تھی، ایسا رنگ جس کا نام میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس رنگ کے اثر سے ساری فضا یکسر بدل چکی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اس آرٹیکل کو ختم کرتے ہیں، اور آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس سے اگلے آرٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔